बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदील अकबर की मौत, अलमनाक मौत। अब कोई कह रहा है ख़ुदकशी की गई, कोई कह रहा है जी उसके जो ऑपरेटर थे गनमैन ने उनको फायर मारा। डिफरेंट बातें, डिफरेंट कहानियाँ। नाज़रीन, उनके जो फेसबुक पेज है, आईडी है जो उनकी, उस पर बहुत से अशार हैं 2023 के, 2024 के। कुछ अशार मैं आपकी नज़र करता हूँ। एक तो उन्होंने कहा, इस एक शेर लिखा है उन्होंने कि कैद करता हूँ हसरतें दिल में, कैद करता हूँ हसरतें दिल में, फिर उन्हें खुदकशी सिखाता हूँ। और फिर एक शेर उन्होंने कहा, लिखा है कि जो बातें पी गया था मैं, जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको। अब अदील साहब जो हैं एसपी इस्लामाबाद थे, उनकी मौत कैसे हुई, वो क्या थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था। नाज़रीन, मैं आपको हमेशा सच्ची और सही बात बताता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरा ब्लॉग देर से आए पर वो सही होना चाहिए। अदील का ताल्लुक जो है वो कामुकी से है जी। ये 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो कामुकी में एक बैंक में मुलाजिम हैं। और ये भाई, इनके और भाई भी, उन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर हुए, फिर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे हैं आजकल, यानी 18वें में हैं वो। और उसके बाद वो कहीं सेक्रेटरी हैं किसी डिपार्टमेंट में। इनकी जो एक सिस्टर हैं, वो पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल खाना जात हुई, फिर उन्होंने वो छोड़ दी और अभी वो लेक्चरार हैं कहीं। अच्छा, ये 43rd कॉमन के हैं और इनका जो नंबर आया था वो पहले आ गया अकाउंट्स में। इन्होंने फिर ट्राई की दोबारा और फिर 46 कॉमन में, यानी 46 कॉमन में इनका नंबर पुलिस में आ गया जी। और ये फिर बलूचिस्तान चले गए। इनकी ज़्यादा सर्विस बलूचिस्तान में है। ये जोब है एक ज़िला, उसके डीपीओ भी रहे हैं, हालांकि बतौर एएसपी इन्हें प्रमोट करके एसपी, क्योंकि वहाँ भी कमी है मुलाजमीन की। बलूचिस्तान में बहुत कम लोग जाते हैं। ये पीएसपी क्लास सर्व नहीं करती। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सूबे के पुलिस अफसरान हैं, उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। तो फिर इससे ये होता है कि जी जो एएसपी साहबान जाते हैं उन्हें ये एसपी का रैंक लगाते हैं और ये फिर उन्हें डीपीओ लगा देते हैं। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि वहाँ ज़िले में इन्होंने कुछ ट्रक पकड़े थे। स्मगलिंग होती है, आपको पता है बलूचिस्तान में जो है, हम उसमें नहीं जाते। तो फिर इन्हें रोका गया उनसे कि जी आपने ये नहीं करना। ये इन्होंने स्टैंड लिया उस पर अपना जो इनका था। और फिर जब प्रमोशन हुई तो फिर इनकी एक रिपोर्ट आती है एक एजेंसी की कि जी ये मुबैना तौर पर इनकी जी इनकी शिकायत हैं स्मगलिंग की और करप्शन की। इनकी प्रमोशन नहीं होती। ये बिल्कुल उसमें यानी देखे ना जी कि ऑनेस्ट ऑफिसर, मैंने इस्लामाबाद से भी पता किया है, तो उनके जो रीडर हैं, उनके बाकी लोग हैं, इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह थी, जगह पे थी अभी जो I9 में मैं अर्ज कर रहा हूँ। वहाँ आप देखें कि 1 लाख रुपया मुबैना तौर पर मंथली या डेली जो इकट्ठा होता है जब मोटरवे पे, जब ये सारा सिलसिला गाड़ियाँ आती हैं। बहुत कुछ है, बहुत से लोगों को इसका पता भी है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते। अच्छा, अब इनका पहला जो बोर्ड होता है प्रमोशन का, उसमें क्योंकि इनके खिलाफ एक रिपोर्ट थी एक एजेंसी की, तो इनकी प्रमोशन नहीं होती। अब जो दूसरा बोर्ड होता है तो फिर एक फेक एप्लीकेशन उनके खिलाफ एक इंक्वायरी स्टैंड करा दी जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट हो, ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होता होगा, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा है कि जो ही आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, आपकी प्रमोशन नहीं होती और आपको डेफर कर दिया जाता है उसमें। यदि जब उस इंक्वायरी का फैसला होगा तब आप प्रमोट होंगे। और फिर हुआ ये कि वो जो इंक्वायरी है इनकी वो भी फाइल होगी और इनको एग्जामिनेट कर दिया गया इस उस इल्ज़ाम से जो उन पे लगाया गया। अभी जो डीपीसी होनी थी इसमें ये क्लियर थे और फिर इन्होंने कोशिश की और इस्लामाबाद आ गए। अब इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो वहाँ जिस मुश्किल से मैं निकला, जहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा था, इन्होंने रेजिस्ट किया अपनी ईमानदारी की वजह से। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी पहले ये होता था कि जी एक चेन, करप्शन की चेन होती थी जिसमें ईमानदार लोग होते थे सारे और एक करप्ट आदमी तो होता था और उसको वो चेन निकाल के बाहर फेंकती थी क्योंकि वो बेईमान था और लोग उससे बात नहीं करते थे। अगर वो करप्शन भी करता था तो छुप के करता था। लेकिन अभी सूरत हाल ये है नाजरीन कि इस करप्शन की चेन में सारे करप्ट हैं
اور ایک آدمی اگر ایمانداری سے وہاں کوشش کرتا ہے کہ جی میں ایماندار رہوں تو وہ نہیں رہ سکتا، اسے یہ کرپشن کی چین جو ہے اس کڑی کو باہر پھینک دیتی ہے اور اسے اپنے اس میں نہیں چلنے دیتی۔ تو یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، آپ دوستوں کو زیادہ اندازہ ہے۔ اب ناظرین یہ آ جاتے ہیں جی اسلام آباد پولیس میں، اور اسلام آباد پولیس میں ان کو جیسے پروموٹ تو ہوئے تو 1 سٹیپ پہ ان کو بنایا ہوا تھا، اے ایس پی تھے، لیکن یہاں آئے تو پھر انہیں I9 جو ہے وہاں کا ایس پی لگا دیا گیا اور یہ وہاں ڈیوٹی کرنے لگے۔ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے جی، اور پھر آتے ہی پہلے آزاد کشمیر ڈیوٹی پہ گئے۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب پولیس گئی تھی اسلام آباد کی، ان کی وردیاں سڑکوں پہ ٹانگی گئیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، مارا گیا، 150 ملازم زخمی ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا حالات ہیں، مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ بڑی بددلی پھیلی اس سے اسلام آباد پولیس میں، ڈی مورلائز ہوئی اسلام آباد پولیس۔ اس عمل سے میں حیران ہوں کہ بھی اسلام آباد پولیس کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس ایف سی ہے، آپ کے پاس رینجرز ہے، آپ کے پاس باقی پولیس ہے، آپ پی سی بھجوا سکتے ہیں پنجاب سے، آپ کوئی اور پولیس بھجوائیں، وائی اسلام آباد پولیس؟ تو پھر اسی طرح جو کاموکی والا ہوتا ہے اس میں بھی 1200 نفری اسلام آباد پولیس کی آتی ہے، جب ایک مذہبی تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے کاموکی میں، وہ بھی اسلام آباد میں پولیس 1200 جوان اسلام آباد پولیس کے آئے، اس میں بھی یہ سارے لوگ شامل تھے جی۔ اور اسلام آباد پولیس اس وقت بہت زیادہ، میں کہتا ہوں کہ جی ان کی کسی سے بھی بات کر لیں وہ گلہ کرتے ہیں مبینہ طور پر جناب آئی جی صاحب کی ان کے ساتھ جو زیادتی ہیں، جو وائرلیس پہ ابیوز کرنا، باقی چیزیں کرنا، اور کرائم جب میٹنگ ہوتی ہے تو پھر انہیں ان کے ساتھ جو برا سلوک کرنا اور پھر ان کو سزائیں دینا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سیاسی محاذ گرم ہے اس میں بھی بہت سی کام ایسے ہیں جس میں کچھ لوگ نہیں کرنا چاہ رہے وہ سب کچھ، لیکن مجبوری ہے اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ افسران کا حکم ماننا پڑتا ہے، اور افسران جو بڑے ہیں ان کو اوپر والوں کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اور ابھی کی جو بات ہے اس میں یہ تھا کہ عدیل جو ہیں یہ بیمار تھے، انہیں ڈینگی پازیٹیو تھا، اور انہوں نے کوئی 4 دن کی چھٹی بھی اپلائی کی اور اس چھٹی انہیں نہیں ملی۔ پھر انہیں کوئی نفسیاتی طور پہ بھی ان کی پرابلم تھی۔ ان کی مسز ڈاکٹر ہیں جی، ایک 3 سال کی ان کی بیٹی ہے، اور وہ جو نفسیاتی ان کی پرابلم تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے خودکشی کرنے کے خیالات آتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں جو مریض ہے، کیونکہ یہ خودکشی کے خیالات آنا بھی ایک بیماری ہے، اس وقت مریض کو علاج کرنا چاہیے، اسے پرسکون رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اسے کونسلنگ کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ایک رات پہلے، اور وہاں اپنے جب ان کی کل ہوتی ہے، ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس سے پہلے گئے ایک دن، اور ڈاکٹر نے کہا جی آپ ریسٹ کریں، اور انہوں نے کہا جی میں کیسے ریسٹ کر سکتا ہوں، میری تو ڈیوٹی ہے، ٹیم آئی ہوئی ہے، کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے، فلاں ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات جو ہے وہ گرفتاریاں جو چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وہ بھی اسلام آباد میں بہت زیادہ ہیں، اور سارا پریشر جو ہے اسلام آباد پہ ہوتا ہے۔ جو لاسٹ کال آتی ہے اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جی یہ کال جن افسر کی تھی وہ اسلام آباد پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، اور انہوں نے جب کال کی تو انہیں ڈانٹا، اور وجہ یہ تھی جو مبینہ طور پر اب بتایا جا رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی انہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ نے علیمہ خان جو ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے ہائی کورٹ کے باہر سے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ہائی کورٹ کے باہر سے کیسے گرفتار کروں، جو باتیں آئی ہیں اب تک، تو اس پہ پھر جب انہوں نے تھوڑا کیا تو ظاہر ہے بڑے افسران تو پھر نہیں سنتے، انہوں نے پھر ابیوز کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات ہوئی کہ یا آپ جیل میں جائیں گے یا وہ جیل میں جائے گی، تو اس طرح کی باتیں جو کہی گئیں۔ لیکن اس پہ پھر انہوں نے وہ رائفل اس کی جو ایس ایم جی ہے وہ لی گئی۔ بعض دوست کہہ رہے ہیں جی پسٹل لے کے اپنی کی کن پٹی پہ رکھا اور یہاں کیوں نہیں مارا، یہاں کیوں نہیں مارا۔ تو ان دوستوں کے لیے عرض ہے کہ ایس ایم جی کی جو گولی ہوتی ہے ہمیشہ جس طرف سے پینیٹریٹ کرتی ہے دوسری طرف سے وہ پھاڑ دیتی ہے پورا ایریا، تو اس یہی ہوا جب یہاں گولی ان کے یہاں لگی تو پیچھے سے ان کا پورا اس نے بھیجا اڑا دیا، اور یہاں رکھا انہوں نے، اور ٹریگر ظاہر ہے انگوٹھا یہاں سے ایزیلی، جن کو پتہ ہے ایس ایم جی کا یا وہ گن انہوں نے دیکھی ہو تو کیسے ہوتی ہے، اس کی کتنی نالی کتنی ہے،
اس کی لمبائی کتنی ہے، کیونکہ ہم نے تو بہت زیادہ استعمال کی تو مجھے اندازہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے وہ خودکشی یاد آ گئی، قرائی کی جو ڈی ایس پی تھے سیف اللہ خان قرائی، انہوں نے رحیم یار خاں میں خودکشی کی، تو اسی طرح ہی وہ اسی گن سے انہوں نے رکھ کے فائر مارا تھا اور یہاں ان کے لگا اور اوپر نکل گیا، اور وہ بھی اسی طرح کی خودکشی تھی۔ بعد میں پرچہ ہو گیا اور کہا گیا کہ جی ان کے گن مین نے قتل کیا، وہ باتیں علیحدہ ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، وہ خودکشی تھی۔ ناظرین، فوری طور پہ جیسے اطلاع ملتی ہے تو وہاں کے جو سی آئی اے کے انچارج ہیں سلمان شاہ، وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ ایس پی صاحب کا موبائل فون اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ سلمان شاہ صاحب جو ہیں یہ بیسکلی انسپیکٹر ہیں، لیکن بطور ایس پی سی آئی اے کام کر رہے ہیں، ڈی ایس پی ہیں لیکن ایس پی کا چارج بھی ان کے پاس ہے۔ یہ پہلے سب انسپیکٹر تھے، خاص ہیں بہت زیادہ آئی جی صاحب کے اور کلوز ہیں، اور انہوں نے فوری طور پہ انہیں بھیجا گیا اور انہوں نے وہ ان کا سیل فون اٹھا لیا جسے فورنزک کے لیے بھیجا جائے گا کہ آخری کال جو ہے وہ کس کی آئی، کیسے آئی، اور وہ پتہ چل جائے گا۔ یہ تو سی ڈی آر سے بھی پتہ چل جاتا ہے اگر وہ کال ہے، اور اب واٹس ایپ کا بھی کالز کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ان کو لے جایا گیا جی ہاسپٹل میں، جانبر نہ ہو سکے کیونکہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، ظاہر ہے گولی یہاں سے لگی، اس نے بھیجا پورا پیچھے سے کھوپڑی اڑا دی، تو اس میں کیسے وہ زندہ رہ سکتے تھے۔ جب ان کا جنازہ ہوتا ہے پولیس لائن میں تو یہ بھی صحافیوں کو شکایات ہوئیں صحافیوں کی کہ انہیں بعض صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، سختی کی گئی وہاں گیٹ پہ، اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ آرڈرز کیے گئے، کس کی طرف سے آرڈرز تھے۔ یہاں میں بات یہ بھی بتانا آپ کو بھول گیا کہ وہ جو دونوں گن مین اور آپریٹر تھے، ایک آپریٹر تھا، گن مین بھی تھا، آپریٹر بھی تھا، اس کے پاس وائرلیس سیٹ ہوتا ہے آپریٹر کے پاس، اور گن مین گن بھی اس کے پاس تھی، اسی کی گن لی گئی، اور ایک ڈرائیور تھا۔ بہت سے دوستوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ گاڑی پہ تھے یا جیپ پہ تھے۔ اب جب جیپ میں کوئی افسر بیٹھتا ہے تو آگے وہ لیفٹ سائڈ پہ وہ افسر ہوتا ہے پولیس کا، رائٹ سائڈ پہ ان کے جو ہیں وہ ڈرائیور ہوتے ہیں، اور پیچھے جو کیونکہ 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا آپریٹر بھی اور گن مین، اکثر 2 گن مین ہوتے ہیں، ایک آپریٹر ہوتا ہے، تو یہ 3 لوگ پچھلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں 4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ کار میں تھے، کار میں اب یہ تھا کہ پچھلی سیٹ پہ جہاں ایس پی بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی گن مین نہیں بیٹھتا، تو آگے ایک آپریٹر اور پلس گن مین تھا، اور رائٹ سائڈ پہ اس کا ڈرائیور تھا، تو ان دونوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور کسی سے ان کی بات نہیں کرنے دی گئی۔ شروع میں انہوں نے اگر کسی سے کوئی بات کی تو وہ باتیں باہر نکلی ہیں، جیسے ان کی وائرلیس کال بھی ایک تھی کہ جی انہوں نے سرینا کے سامنے خود کو فائر مار لی ہے۔ اچھا ناظرین، ان کے عدیل اکبر صاحب کے ایک دوست ہیں اے ڈی ڈائر صاحب، ایڈوکیٹ ہیں لاہور کے، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، میں وہ پڑھنا چاہوں گا یہاں، اور وہ لکھتے ہیں کہ عدیل اکبر سے میری رفاقت 2008 سے ہے، زندگی کے دکھ سکھ مل کے بانٹے، میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، سی ایس پی اور اوپر سے پاکستان کا ٹاپر ہونے کے باوجود عاجز، اعلیٰ اخلاق کا حامل، ایماندار اور حق سچ کا علم بردار ہمارا عدیل کے پی گوادر، جوب، زیارت اور کوئٹہ جیسی مشکل ترین پوسٹنگ کاٹ آیا، بین الاقوامی منشیات فروشوں سے پنگا لیا، دہشت گردوں سے لڑا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیدھا ہو گیا، پروموشن کمپرومائز کی مگر حق کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسلام آباد میں آئے تو ابھی 4 دن نہ ہوئے تھے، مسلسل مجھ سمیت تمام دوستوں اور فیملی سے آئی جی اسلام آباد کے نان پروفیشنلزم، بدتمیزی اور بد کلامی کی شکایت کرتا رہا۔ 1 ہفتے سے ڈینگی کا شکار تھا، میڈیکل رپورٹس ہونے کے باوجود آئی جی نے اسے اسپیئر نہیں کیا اور مسلسل ٹارچر کرتا رہا، اور بالآخر وہ آزاد ہو گیا۔ آئی جی صاحب، آپ نے عدیل کا پولیس لائن میں جنازہ کروایا، آپ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، اپنا ایس پی اور اسلام آباد پولیس کا پورا دستہ ہمارے ساتھ عدیل کے آبائی گاؤں بھیجا، کاش آپ 2-4 دن کی رخصت عدیل کو عطا فرما دیتے تو آج نہ ہم رو رہے ہوتے اور نہ آپ کے گلے میں یہ ملامت کا طوق ہوتا، اور نہ آپ کو بھائی شرجیل کے گلے لگ کر آئی ایم سوری کی صدائیں دینی پڑتی۔ خدا را اپنے زندہ ماتحت کی قدر کریے، مرنے کے بعد مگر مچھ کے آنسو بہانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ماتحت افراد بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں نیند بھی آتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی ہوتی ہے، اور انہیں آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آئی جی صاحب اسلام آباد اسے خودکشی نہیں قتل کہتے ہیں،
اور اس کا صحرا آپ کے سر ہے، دعا گو ایڈی ڈاہر۔ ناظرین، یہ تحریر جو ایڈی ڈاہر ان کے دوست نے لکھی ہے، یقین جانیں یہ رلا دیتی ہے، اور اس میں ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ہے، اور آئی جی صاحب اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ جو ان کی ریپوٹیشن ہے، جو جس طرح وہ سرو کر رہے ہیں، جس طرح وہ لیڈ کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی، سب کو پتہ ہے وہ کیسے کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ اس جگہ پہ اگر رینکر کوئی ایس پی ہوتا، عدیل اکبر صاحب کی جگہ، کیونکہ وہ تو پی ایس پی تھے، اگر کوئی رینکر ایس پی ہوتا تو جس طرح انہیں گالیاں دی گئیں واپسی وہ گالیاں دیتا۔ اور میں ایسے بہت سے افسران کو جانتا ہوں رینکر میں سے جو اپنی عزت پہ بات نہیں آنے دیتے، اگر انہیں گالی دی گئی وہ واپس گالیاں دیتے ہیں، اور اگر اس افسر میں غیرت نہیں ہوتی رینکر میں، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو رینکرز کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو عدیل صاحب تھے، نوجوان تھے اور اعلیٰ ظرف رکھتے تھے، یہ باتیں برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے خود کو ختم کر لیا۔ یہ تھی کہانی جی عدیل اکبر کی، جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ میری باتیں اگر کسی کو بری لگی ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بات یہی سچی ہے جو میں نے کر دی ہے جی۔ بہت بہت شکریہ۔